अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी ज़बरदस्त खबरें चल रही हैं। अच्छा, दो तीन चीज़ों के ऊपर बात करनी है। हैकर जो उसने नंबर 13 का बताया था, तो डेफिनेटली मतलब अल्लाह ने बड़ा करम किया है, सलाहियत है थोड़ी सी कि मैं मैसेज को जो है ना पढ़ लेता हूँ, तोड़ लेता हूँ। तो काफ़ी सारे मैसेजेस तोड़ के मैंने आपको बताए हैं। इसको मतलब तोड़ने से मुराद ये नहीं होती, ये रीड कर लेना। वो मैंने उसी वक्त में जो बताया था कि ये नंबर 13 तो है ही नहीं है, ये 1+3 है। तो फिर उसके बाद जो है ना कुछ डिस्कशन चल रही थी, जैसे ये कल से अनाउंस हुआ, तो कि ये क्या हुआ, 1+2 आ गया और हैकर तो 3 का बता रहा था। तो अच्छा, मैं खुद इसमें रॉन्ग हो गया था कि ये 1+3 है। तो ये एक शरारत थी जिन्होंने भेजा था। मैं अकेला नहीं हूँ कि मैं इसको पढ़ लेता हूँ, बेशुमार लोग हैं, बस बोलते नहीं हैं। मैं थोड़ा-सा बोलता हूँ या जिस जगह पे मैं बोलता हूँ या दीगर बोलते हैं, वहाँ पे कम लोगों की एक्सेस है। तो ये बात सही है कि हुकूमत का फ़ैसला इसी तरह का था। नंबर 1 का तो सबको कन्फर्म था। व्लॉगर्स ने बता दिया, मतलब सबने बता दिया था कि नंबर 1। नंबर 2 का जो है ना, जिस पे रफ़ड़ कह रहे थे, रफ़ड़ भी नहीं था। बस हुकूमत की एक स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने एक टाइम से जो है ना डिले किया। अच्छा, जो अभी तक मेरे पास इत्तलात हैं वो ये है कि क्योंकि अंसार अब्बासी साहब ने जो है ना एक वो गंद फैलाया, तो मैंने थोड़ी सी मालूमात ली कि अब मैं क्योंकि सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं पहुँच नहीं सकता, कि ये समरी पहले की आई हुई थी। ये एक कमिटमेंट थी, आप कह लें कि ऑफ़िस के साथ हुकूमत की, कि इसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। तो और फिर बाद में शरारत ये हुई, अभी मैं इसको शरारत ही कहूँगा। क्योंकि जब आप कमिटमेंट करते हैं, अपनी तोड़ दें, दूसरे से कहें कि तवक्को रखें कि ना करें, तो वो अंसार अब्बासी साहब को बतौर, क्योंकि उनके टाउट हैं, तो उनको बता दी कि जी वो समरी मूव कर गई है, जबकि ये समरी काफ़ी पहले की मौजूद थी, एक दिन शायद पहले की मौजूद थी। अच्छा, ये कमिटमेंट ख़राब की, उसके ऊपर शायद ख्वाजा आसिफ साहब की थोड़ी सी जो सी है ना, वो इन्होंने नाराज़गी का इजहार भी किया। ये मेरी पास इतलात है, इसको कंफर्म करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात जो सी है ना, जो करनी है, यानी कि ये हैकर की हो गई। और जो दूसरी बात करनी है कि जो बाजवा साहब हैं, उन्होंने बड़ी गलत बात की कि जनाब 71 में जो मुल्क दो लख्त हुआ, उसके अंदर बांग्लादेश के अंदर जो उस वक़्त का पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश है, उसके अंदर जनाब वो मुक्ति बानी थे और 2.5 लाख इंडियन फोर्सेस थी और पाकिस्तान की जनाब वो 34-35 हज़ार थे, 37 हज़ार थे, बाकी जो था ना उसमें थे, और बड़े दलेरी के साथ लड़े। तो जो डिस्कशन हो रही है ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यार, शर्म से डूब मरने का मुकाम ये है कि आपके लिए वहाँ की आवाम जो सी थी, वो लड़ क्यों नहीं पड़ी, वो वहाँ की क्यों हो गई, वो यहाँ की क्यों नहीं हुई। मतलब नफरतें किसने बोई थी, किसके दौर में बोई गई थी, वो जहनी तौर पे क्यों आज़ादी मांग रहे थे, वो क्यों मुतालबा कर रहे थे, वो मुक्ति बानी पैदा क्यों हुए थे। वो मुक्ति बानी कोई आसमान से उतरी फोर्स थी, या इंडिया ने उतारे थे, या कि वहीं के लोग थे जो कि आज़ादी मांगने पर मजबूर हो गए थे, जैसे इस वक्त पाकिस्तान के कई हिस्सों में हाल है, इन्हीं हरकतों की वजह से। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बात। कुछ दिन पहले डीजीआई ने डीजीआईएसपीआर के साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें पूरी वाज़ेह बात खोलकर बताई, और उसमें उन्होंने एक बात का एतराफ़ किया। ये देखें, मैं बहुत तनकीद करता हूँ, बहुत शुरू से करता हूँ, लेकिन जो बात अच्छी है उसको करना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश का जो मामला है ना, वो भी हमारी वजह से, उसमें इजहार शर्मिंदगी थी, इजहार शर्मिंदगी थी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सी ना यूट्यूब पे पड़ी हुई है, सुने ज़रा, देखें, बहुत सारों के पास रिकॉर्ड है। उन्होंने इस बात पे इजहार नदामत किया कि जनाब ये काम हुए, इस वजह से बांग्लादेश भी बना, हमारा मुल्क दो लख्त हो गया। यहाँ पे जनरल बाजवा साहब 6 साल में इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर देने के बाद वो ये बता रहे हैं कि वो तो हमारी नाकामी नहीं थी, वो तो सिविलियंस की थी। भाई, वो 10-11 साल का अयूब खान का दौर, 2 साल का जो था ना उस वक़्त में, या तकरीबन मतलब कुछ तकरीबन 3 साल का याह्या खान का दौर है। इस दौरान में, याह्या खान के दौर में जो था ना, ये
علیحدہ ہوئے تھے نا، الیکشن ہو چکے تھے، رزلٹ کو مانتے ہی نہیں تھے. سویلینز کے ہاتھ میں اختیار تھا کہ وہ سویلینز کی کوئی غلطی تھی؟ سویلینز کو تو تم نے مفلوج کیا ہوا تھا، محکوم بنایا ہوا تھا. 1% ½ % بھی سویلینز کی کوئی غلطی نہیں تھی. یہ سب کا سب جو ہے نا، یہ اس قبضے کا یا یہ جو واردات ڈالتے ہیں، اس واردات کا نتیجہ تھا جس میں ارب پتی بن جاتے ہیں. کیوں آج ایوب خان کے بچے ارب پتی ہیں؟ اسی لیے کہ وارداتی ہوتے ہیں. کیوں یحییٰ خان کے دیکھیں نا آپ، اس نے کیا کم عیاشی کی؟ تو یہ جو انسان ہے، یہ کہنا غلط ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی کہ یہ کہا کہ غیر آئینی کردار یا یہ جو ماشاء اللہ لگتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ جنرل باجوہ نے بات ٹھیک کی. لیکن یہ جب آپ بکرے کا گوشت اور سور کو مکس کریں گے نا، تو سب کچھ گندا ہو جائے گا. 2018 کے الیکشن میں RTS کا الزام لگایا، الزام نہیں لگایا، سچ بولا. پی ڈی ایم کیا پوری دنیا دیکھیں آپ پہ تھو تھو کر رہی. آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن ہونے سے پہلے نیو یارک ٹائمز، وال اسٹریٹ جرنل، ان کے کارٹون دیکھیں جو پاکستان کے الیکشن کے بارے میں بنائے جا رہے تھے. تو آپ جا کے بات کریں نا، پوری دنیا تھو تھو کر رہی تھی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اس پاکستان کے اندر. اس کا نتیجہ یہ، اور یہ صرف باجوہ ڈاکٹرائن کا نتیجہ ہے، جس کے اندر درجنوں کے حساب سے مین سینئر آفیسرز ہیں. ایون یہ جو ابھی نئی کمان آئی ہے، انہوں نے اظہار ندامت کی ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ بھی سب شامل تھے. دیکھیں تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے نا تو اصلاح کر لیں گے. اور اگر ہم ایک تاریخ ہوتی ہے کہ جو موجودہ چل رہی ہوتی ہے، ایک دن پہلے کی بھی تاریخ ہوتی ہے، اس کو آنکھیں کھول کے دیکھیں اور پھر آگے چلیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آنکھیں بند کر لینے سے جو ہے نا بات خراب ہوتی ہے. ہاں، اس کا رونا چاہیے، اس کو یاد رکھنا چاہیے ہم نے ماضی میں کیا غلطی کی تھی، حال میں ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمارا مستقبل کیا ہونا چاہیے. پھر ٹھیک ہے، سب اصلاح ہو جائے گی. لیکن جب تاریخ کو مسخ کرو گے تو پھر کیا؟ تو یہ جو ہے نا، میں آپ کو بالکل وضاحت سے بتاؤں کہ جو جنرل باجوہ نے یہ جو آخری جو سپیچ کی ہے، اس کے اندر یہ جو بات کی ہے، یہ آنے والی قیادت کو مشکل میں ڈالا. کہ وہ ایک اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں ایک طرف کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم نے اس کا ازالہ کرنا. اور بہت اچھی بات کی. میں بالکل، بلکہ میں نے وہ شاید ٹویٹ بھی کی تھی کہ کام کی بات ہی صرف یہ کی. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب بتا رہے ہیں جی 71 میں جو انسان ہے وہ بڑی زبردست لڑی تھی. اور بھائی کیوں لڑی تھی؟ پاکستان کی عوام جو ہے نا 65 میں لڑی تھی نا. فوج نے تو جب یونٹوں سے نکل کے پہنچے ہیں بارڈر پہ، تو عوام پہنچی تھی. تو یہ لڑائی تھی نا، وہاں پہ کیوں نہیں پہنچی؟ وہ تو دعائیں کر رہے تھے کہ جان چھوٹے ہماری اس عذاب سے. وہ کون حرکت تھی؟ پاکستان کی عوام جو تھی نا بنگلہ دیش اور پاکستان کی عوام، ان میں کوئی نفرت نہیں ہے. وہ نفرت کس سے کرتے ہیں؟ آج ان کی آنکھیں کھلی ہیں. یہ رویے جو ہے نا پاکستان کے اندر، تو جو ہے نا ہماری سرحدیں ایک جگہ پہ، لیکن یہ جو ایک خاص قسم کا ہے نا، وہ حق تھا ان کا. الیکشن جیت لیا تھا، دیتے نہیں دی، یہی کچھ ہونا تھا. بہرحال یہ چیزیں آ گئی. مطلب ایک بات اور کرنی تھی کہ جناب وہ انصار عباسی صاحب آج بھی گانا سنا رہے تھے اپنا کہ چیف نے فیصلہ کر لیا کہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. چیف ہوتا کون ہے؟ مطلب وزیر اعظم ہوتا کون ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں جناب 5 سال کے بعد بھی بیٹھا رہوں گا؟ اس کو ایک ٹھیک ہے آئین میں ایک پارلیمنٹ کو جو ہے نا ایکسٹینڈ کرنے کی 1 سال کی اجازت ہے، وہ تو نہیں لے سکتا. یہ کون سی جناب چیف نے فیصلہ کر لیا؟ مطلب بادشاہت کی بھی کوئی ایک انتہا ہوتی ہے. افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور پھر لوگوں کو تنقید کرنی پڑتی ہے اور بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس میں پھر ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں جو غیر مناسب ہوتی ہیں، نہیں کرنی چاہیے. بہرحال ہم امید کرتے ہیں، میں بھی امید کرتا ہوں کہ جو نئی قیادت آئی ہے جو آرمی کی ہے، وہ اس بات کا احساس کرے گی، اعلان کر دے گی نا کہ اگر ہم جناب اب مداخلت کریں تو بالکل ہم تنقید کے حقدار ہیں. اور وہ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ پاکستان یوں چل نہیں سکتا. بہترین خوشحال پاکستان ہے یہ، اس کو زبردستی روکا ہوا ہے. اور یہ تجربات نہیں ہیں، یہ جو طلعت حسین صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں، انصار عباسی صاحب اور
بہت سارے لوگ جو ہے نا تجربات کرتے ہیں، یہ تجربات نہیں کرتے، واردات ڈالتے ہیں۔ دیکھیں ہر تجربہ کرنے والا جو ہوتا ہے بقول ان کے، وہ ارب پتی کیوں ہو جاتا ہے؟ ان کے بچے باہر کیوں شفٹ ہو جاتے ہیں؟ ان کی نوکریاں پکی کیوں ہو جاتی ہیں؟ ان کے فیوچر کیوں سیف ہو جاتے ہیں؟ کتنا ایک ملتا ہے، مطلب انڈیا کا آرمی چیف دیکھیں، امریکہ کا آرمی چیف دیکھیں، اور آسٹریلیا کا دیکھیں، لنڈن کے دیکھیں، کیا ہوتا ہے ان کے پاس، ان کے ججز کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی سروسز کچھ اور ہوتی ہیں۔ یہاں پر تو وہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے یہ پاکستان ہمارا ہے، ساری دنیا کی اپنی فوج ہے، پاکستان کی فوج کا اپنا ہی پاکستان ہے، اپنا ہی ملک ہے۔ افسوس ہوتا ہے نا جی، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اچھے کی امید رکھتے ہیں، اور اگر بہتر ہوا تو معاملات بہت بہتر ہوں گے۔ تیسری میں بس آخری بات کر کے کہ جنرل باجوہ نے ایک بہت اچھی بات کی، اس کے اوپر میں اختتام کروں گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ تمام پاکستان کی سیاسی پارٹیاں مل کر اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا، لیکن اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے بلوچستان میں پارٹیاں ہیں، سندھ میں پارٹیاں ہیں، کے پی کے اندر پارٹیاں ہیں، جو چھوٹی پارٹیاں جو دو دو چار چار ایک ایک سیٹ نکالتی ہیں، بہت ساری سٹرگل میں رہتی ہیں، کچھ ووٹ لیتی ہیں، یہ سب پاکستان کی پارٹی ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کوئی سیاسی پارٹی ہے، تو وہ اپنے ذہن سے یہ کھرچ دے، یہ ایک مانسٹر ہے جو پیدا کیا گیا، اس کو ہم پروموٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کو اجازت نہیں دے سکتے، یہ کینسر ہے، اس کو نکالنا ہوگا۔ یہ اسی طرح کا کینسر ہے جیسے ایم کیو ایم کینسر بنا دیا گیا تھا، اور وہ بھی اسی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا، اور بعد میں پھر آپریشن کرنا پڑا، لیکن آج بھی جو انسان وہ جڑیں پکڑنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ مانسٹر جو انسان ہے جو انڈیا کی فوجوں کو کہتا تھا حملہ کر دو، الطاف حسین، وہ ابھی تک موجود ہے، لیکن یہاں پر مانسٹر جو انسان عوام کو بنا دیا گیا۔ اس کے اوپر سخت ترین کام کرنا ہوگا، جو ججز ساتھ میں ملے تھے ان کو فارغ کرنا ہوگا، اور جو ججز کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت شدید جو انسان ان کے اثرات ہوتے ہیں، یہ تہس نہس کر دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے جرگہ کر کے یہ پنجاب کی اسمبلی بنائی ہے، اس ملک کی معیشت نہیں ٹھیک ہو کے دے رہی۔ ان کی محبتیں، ان ججوں کی فیملیز دیکھیں کیسی ناچ رہی ہوتی ہیں، ان کے جناب صدقے واری جا رہی ہوتی ہیں عمران خان کے اوپر، تو پھر کیسے انصاف ہو سکتا ہے؟ پھر وہ کہتی ہیں کہ جناب آن دیو جج نوں میں تے ایسی ایسی جگہ تے ٹھڈے ماراں گی، کہ یہ ان کی بیگمات کہتی ہیں۔ اگر ثبوت چاہیے تو پھر مل بھی سکتے ہیں۔ توبہ کرنی چاہیے، یہ صورتحال ہے۔ پھر فیصلے جب ایسے ہوتے ہیں تو پھر نتیجے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو یہ جو انسان ہے اس مانسٹر کو نکالنا ہوگا، اور جڑوں سے نکالنا ہوگا، اور ایسا نہیں کہ ایک دم سے یہ عمران خان کے جو انسان ہے، یہ اس رویے کے اوپر ہمیں سخت ترین پاکستان کے اندر جو انسان جن لوگوں نے خرابی پیدا کی نا، ان کو خود آگے بڑھ کے اس خرابی کو سنبھالنا ہوگا، ادروائز بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ ہاں ابھی یہ وہ وقت چل رہا ہے کہ اگر سنبھل گئے اور سمت درست ہو گئی تو اگلے 5 سال کے اندر ترقی اور خوشحالی ہوگی، یہ سارے جو انسان معاملات درست ہو جائیں گے، اور پاکستان کی عوام میں بہترین خوشحالی آ جائے گی۔ اس لیے کہ ابھی تک چائنیز کے جو انٹرسٹ ہے نا، وہ اس طریقے سے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ سی پیک بن جائے، یہ راستہ بن جائے، اور یہ راستہ بن گیا تو ترقی اور خوشحالی ہے۔ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے ایک اور ولاگ کریں گے جی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔